بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے دو زمرے ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کے لحاظ سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا، محمد حسن کا ڈرامہ ضحاک، حبیب تنویر کا آگرہ بازار، اور یہودی کا لڑکی آغا حشر کاشمیری کا۔ انارکلی یہ امتیاز علی تاج کا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ ضحاک محمد حسن کا ہے، سی بھی غلط ہو جائے گا۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ترانہ اندیشہ افلا کی نہیں ہے، تیری پرواز لولا کی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، کس شعری صنف سے تعلق ہے؟ یہ شعر کس شعری صنف سے تعلق ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ شعر کن کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا رباعی، اور یہ شعر جو ہے علامہ اقبال کی ہے، اور یہ شعر جو ہے ان کے شعری مجموعہ بال جبریل میں شامل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 43 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا۔ آثار سلف یا اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، پگڈنڈی اختر الایمان کی نظم ہے، انقلاب مخدوم محی الدین کی نظم ہے، اور حب وطن پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم ہے۔ تو اس اعتبار سے تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دلی کالج کے اساتذہ مفتی صدر الدین آزردہ، امام بخش صہبائی، ماسٹر رام چندر اور مولوی ذکاء اللہ ہیں۔ سر سید احمد خان یہ علی گڑھ کے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔
जॉन गिलक्रिस्ट ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता रखते हैं, तो डी भी गलत हो जाएगा। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रदा, इमाम बख्श सहबाई, मास्टर रामचंद्र और मौलवी ज़काउल्लाह का ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से है। दिल्ली कॉलेज के असاتذہ में मुफ्ती सदरुद्दीन, इमाम बख्श सहबाई, मास्टर रामचंद्र, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी ममलूक अली और मौलवी सुबहान बख्श वगैरह हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45 है, सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, फिराक, जज्बी, मजरू सुल्तानपुरी और फिर शहरियार। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है। जज्बी की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है। मजरू सुल्तानपुरी की पैदाइश 1919 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और शहरियार की पैदाइश 1936 ईस्वी को बरेली में हुई है। तो इस एतबार से दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा था? गालिब को बुलबुले हिंद किस शायर ने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को बुलबुले हिंद शायर कहा था और इन्होंने गालिब पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है यादगार गालिब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है, मंदरज झेल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? जन्म कन्हैया जी, मुफलिसी, शहर आशूब या फिर बरखा रुत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरखा रुत। बरखा रुत ये नज़्म जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। जन्म कन्हैया जी, मुफलिसी और शहर आशूब ये तीनों नज़में जो हैं नज़ीर अकबराबादी की हैं। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात जो है 1830 ईस्वी को हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि मोहल्ला नहीं सारे कस्बे की औरतें खा किसी साइज़, उम्र, मिजाज या मसरूफ़ की हों, रौनक अफरोज़ हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हर औरत की गोद में 2-1 बच्चे और ज़बान पर 5-7 कलिमात खैर ज़रूर होंगे। कितनी ज़्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों तीसरा, चारपाई। यह इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून चारपाई से माखूज़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49 है, सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद या अल्ताफ़ हुसैन हाली या शिबली नौमानी या फिर अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अल्लामा शिबली नोमानी, सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम, ये दोनों नज़में जो हैं मौलाना शिबली नोमानी की हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शिबली नोमानी की कुछ मशहूर नज़में हैं। आदल जहांगीर, मुस्लिम लीग, दावत अमल, तमाशाए इबरत, सुबह उम्मीद, मसावात इस्लाम, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शहर आशूब इस्लाम, मद्दो जज़्र, तजज़िया व तफ़रक़ा। शिबली नोमानी की अहम नज़में जो हैं आदल जहांगीर, मुस्लिम लीग, दावत अमल, तमाशाए इबरत, सुबह उम्मीद, मसावात इस्लाम, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शहर आशूब इस्लाम, मद्दो जज़्र, तजज़िया व तफ़रक़ा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 50 है, फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसूलपुर। फायर एरिया में रहमत मियाँ रसूलपुर गांव का रहने वाला रहता है। नावल फायर एरिया 1994। फायर एरिया ये इलियास अहमद गद्दी का मशहूर नावल है और यह कोयला मज़दूरों की ज़िंदगी पर मबनी है। जो कोयला मज़दूर होते हैं उन्हीं की ज़िंदगी पर यह मबनी है नावल फायर एरिया। नावल फायर एरिया 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके अहम किरदार सहदेव, बीवी जो इसकी रहती हैं वो परती बाला है, रहमत मियाँ काला चंद, खतूनिया रहमत मियाँ की बीवी है, इरफान ये रहमत मियाँ का बेटा है, मजमदार जलिया जमालुद्दीन अंसारी, फूलमनी ननको वग़ैरह हैं। ये सभी जो हैं नावल फायर एरिया के अहम किरदार हैं। रहमत मियाँ रसूलपुर गांव का रहने वाला रहता है। सहदेव को ननको काम दिलाने शहर ले जाता है। कुमार बाबू काला चंद का कत्ल कर देता है। काला चंद बहन रानी। रहमत की मौत कोयले का बड़ा सा टुकड़ा गिरने पर होती है। याद रहे, रहमत मियाँ की मौत जो है कोयले का बड़ा टुकड़ा गिरने की वजह से होती है। मज़दूरों ने बड़े पैमाने पर सूदी कारोबारी कपिल सिंह के कहने पर फैला रखा था। मजमदार सोनापुर का रहने वाला था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 51 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा साथियों तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शम्मा फानूस में है अपनी लताफत का सबब। यह शेर जो है, यह शेर का जो मिसरा है यह शाद अजीमा बादी का है। लाया है दिल पर कितनी ख़राबी। यह शेर का मिसरा जो है हसरत मोहानी का है। दिल चुरा कर निगाह खामोश। यह शेर का मिसरा जो है फ़ानी बदायूनी का है। और यक लहज़ा खुशी का जब अंजाम नज़र आया। यह शेर का मिसरा जो है जिगर मुरादा बादी का है। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 52 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए।
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ میر بہادر علی حسینی کی تصنیف نثر بے نظیر ہے۔ مرزا جان تپش کی تصنیف یوسف زلیخا ہے۔ مظہر علی ویلا کی تصنیف بیتال پچیسی ہے، اور سید حیدر بخش حیدری کی تصنیف بہار دانش ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر بہادر علی حسینی کی تصنیف جو ہے نثر بے نظیر ہے۔ مرزا جان تپش کی تصنیف جو ہے یوسف زلیخا ہے۔ مظہر علی خان ویلا کی تصنیف جو ہے بیتال پچیسی ہے، اور سید حیدر بخش حیدری کی تصنیف بہار دانش ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو بیانات قلم بند کیے ہیں، جن میں ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دونوں بیانات کو غور سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ذیل میں دیے گئے جوابات میں درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے راجندر سنگھ بیدی بڑا افسانہ نگار تھا۔ دلیل ہے کیونکہ اس کو اپنے ناویلیٹ پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا۔ دعویٰ درست ہے لیکن دلیل درست نہیں ہے۔ راجندر سنگھ بیدی بڑے افسانہ نگار تھے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے وہ بڑے افسانہ نگار نہیں تھے کیونکہ انہیں ان کے ناویلیٹ پر ساہتیہ اکادمی ملا تھا۔ تو اس اعتبار سے دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور دلیل غلط ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 54 ہے، ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا۔ بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر انیس خلیق کے بیٹے تھے، یہ درست ہے۔ ناسخ کی ولادت فیض آباد میں ہوئی، یہ بھی درست ہے۔ میر انیس لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یہ غلط ہے۔ میر انیس کی پیدائش جو ہے فیض آباد میں 1802 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے لکھنؤ میں ان کی 1874 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ ناسخ کی ولادت جو ہے فیض آباد میں جو ہے 1772 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات فیض آباد ہی میں 1838 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نذیر اکبر آبادی آگرہ میں پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے دہلی میں 1740 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1830 عیسوی کو۔ تو اے اور ڈی غلط ہو جائے گا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں چوتھا۔ یادیں یہ اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے،
اسم اعظم شہریار کا شعری مجموعہ ہے، نقش و نگار جوش ملیحہ بادی کا شعری مجموعہ ہے، اور گلِ تر مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یادیں 1961 اختر الایمان کی شعری مجموعہ، اسم اعظم 1965 یہ شہریار کی شعری مجموعہ ہے، نقش و نگار 1936 یہ جوش ملیحہ بادی کا شعری مجموعہ، گلِ تر 1961 یہ مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 56 ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہم وحشی ہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں شامل افسانہ جو ہے دل کا چراغ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں شامل افسانہ جو ہے وہ دیوالا ہے۔ باز گوئی یہ افسانوی مجموعہ جو ہے سریندر پرکاش کا ہے، اور اس میں شامل افسانہ جو ہے بیجو کا ہے۔ روشنی کی رفتار یہ قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں شامل افسانہ دو سیاہ ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دیے گئے ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ جو ہے سفید خون ہے۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ جو ہے گنگی جورو ہے۔ محمد حسن کا ڈرامہ گوشۂ عافیت ہے، اور حبیب تنویر کا ڈرامہ جھاڑو۔ تو اس اعتبار سے دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کچھ افسانوں کے نام اے بی سی اور ڈی کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور انتظار حسین کے افسانوں کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا۔ اے سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آخری آدمی، قیومہ کی دکان، اجنبی پرندے، کایا کلپ، کٹا ہوا ڈبہ، جنگل، کچھوے و جو کھو گئے اور پرچھائی، یہ سبھی افسانے جو ہیں انتظار حسین کے ہیں، لیکن زرد کتا، حسب نسب اور جلا وطن یہ افسانے جو ہیں قرۃ العین حیدر کے ہیں۔
تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا، اے سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سنو سکھیوں کے رات آسوج آئی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ گلزار نسیم، قطب مشتری، بکٹ کہانی یا پھر قدم راؤ پدم راؤ؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں بکٹ کہانی۔ سنو سکھیوں کے رات آسوج آئی، پیارے کی خبر اب لگ نہ پائی، یہ شعر جو ہے مثنوی بکٹ کہانی سے ماخوذ ہے۔ بکٹ کہانی یہ افضل پانی پتی کی مشہور مثنوی ہے۔ افضل کا اصل نام محمد افضل تھا اور تخلص افضل کرتے تھے۔ افضل کا نام ایک اور تھا گوپال۔ افضل پانی پت کے رہنے والے تھے۔ بکٹ کہانی 1925 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ بکٹ کہانی پہلی بار قدیم اردو رسالہ میں شائع ہوئی ہے اور اس مثنوی میں 325 اشعار ہیں۔ بکٹ کہانی 17ویں صدی کی تصنیف ہے۔ بکٹ کہانی کی اشاعت جو ہے مسعود حسین خان نے کی ہے۔ بکٹ کہانی کی بحر جو ہے وہ بحر ہزج مسدس مقصور الآخر یعنی مفاعلاً فعولاً کی ہے۔ اس مثنوی کو 12 ماسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ بکٹ کہانی کو 12 ماسہ بھی کہا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی میں عورت اپنے شوہر کے فراق میں جو اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے ہر مہینے اس کی کیا کیفیات ہوتی ہے اس کا بیان کرتی ہے۔ بکٹ کہانی میں 13 عنوان ہیں۔ افضل پانی پتی نے اس مثنوی میں فراق زدہ عورت کو ساون کے مہینے سے لے کر اساڑ تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے ہوئے دکھایا ہے۔ اس کا شوہر اساڑ میں واپس آ جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے ساتھیوں۔ ہندوستانی ترقی پسند تحریک دنیا میں ترقی پسندی کی تحریک، اشتراکیت کے اصولوں کے پرچار، فاشزم کے خلاف تمدنی اور ادبی محاذ قائم کرنے کی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ یہ بیان کس ترقی پسند نقاد کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، احتشام حسین۔ بقول احتشام حسین، تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس کے صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کی تہذیب میں دیکھنا ہے۔ یہ قول جو ہے احتشام حسین کا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔